वेलकम बैक नाज़रीन ट्रांसमिशन फैसला पाकिस्तान का आप देख रहे हैं। हमें दो और नए हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया। तारिक अजीज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस हिस्से में, ट्रांसमिशन के तजियाकार हैं। ईसा हसन नकवी तजियाकार है, हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू हो रही साजी के हवाले से। उस्मा कारदार साहिबा क्या कहिएगा, असूली इत्तेफाक तो हो गया MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग का? जी ये बड़ी खुश आइंद बात है और आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच में यही कहा था कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं, लेकिन हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है और वक्त का तकाजा है कि इस वक्त हम अपने पॉलिटिकल जो भी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक साइड पे रखें, सबको लेके आगे चलें ताकि जो अवाम के जो इश्यूज हैं और जो मईशत को इतने चैलेंजेस दरपेश है पाकिस्तान में, इकट्ठे मिलके ही एक कौम बन के ही आगे हम बढ़ सकते हैं। तो सबको हम दावत देते हैं कि वो आए, हमारे साथ शामिल हों और फिर हम ये पाकिस्तान में एक इकट्ठे मुश्तरका गवर्नमेंट बनाए। मिराज साहब की जमात इस्लामी की बातें सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। देखिए, अगर उनको शिकवा शिकायत करना है तो फिर पाकिस्तान के लोगों से करें, क्योंकि जहां तक मुझे पता है अवाम ने उनको 1% मैंडेट भी इस दफा नहीं दिया है। तो पूछे ना जाके अवाम से कि क्या वजह है कि आप हमें वोट नहीं देते। बड़ा ही अच्छा होगा अगर सारे इंडिपेंडेंट्स इनके साथ आके मिल जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि PTI में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जमात इस्लामी को छोड़ के आए हैं। महमूद रशीद हैं, जास चौधरी हैं, हाफिज फरत है, ये सब पहले जमात इस्लामी में थे और इनका इल्हाक भी था वहां पे KP में। तो अच्छी बात है ये जम हो जाए जमात इस्लामी में, जमात इस्लामी को भी थोड़ा सा संभाला मिल जाएगा, फिर मिलके ये ऑपोजिशन करे, बहुत अच्छा माहौल रहेगा हमारा असेंबली में। जी ठीक। और हाँ, मैं एक आखिरी बात, मैं MQM की वकील नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की, तो फिर जो उनका वो MQM और आज की MQM में जमीन आसमान का फर्क है। जो उस MQM का अंजाम हुआ था वो आपने भी देखा, वो हमने भी देखा, लेकिन जो आज की MQM है वो बहुत फर्क है। आपका पॉइंट आ गया। सईद इलाही साहब, ये लगता है ऐसे है जैसे PDM की जो मौजूदा बनने वाली हुकूमत है वो PDM का तसलसल लगती है, क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, PDM में उस वक्त तो सूरत हाल डिफरेंट थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में वो तश्कील पाई थी। अभी तकरीबन वो तमाम पार्टीज तो होंगी, लेकिन उस तरह कमजोर हुकूमत नहीं होगी जो PDM की थी। और दूसरा ये था कि कमजोरी की वजह से जो वजीर आजम थे या वज़रा थे उन पर प्रेशर था दीगर पार्टीज का, और हर तीसरे दिन कोई ना कोई नाराज हो जाता था जिसे मनाने के लिए उसे कोई ओहदा या कोई और ऑफर करनी पड़ती थी। मेरा ख्याल है इस दफा क्योंकि हुकूमत मजबूत बन जाएगी तो उसमें ब्लैकमेलिंग का अंसर कम हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इन पार्टीज ने यह सबक सीख लिया है कि अगर ये मुत्तहिद नहीं होंगे, मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे, मईशत को नहीं संभालेंगे, सेहत, तालीम और माहौलियात पर तवज्जो नहीं देंगे, तो इनके वोट सुकड़ते जा रहे हैं। PTI के वोट बढ़े हैं और इनके वोट सुकड़ रहे हैं। इसलिए ये एक अलार्म है, इन पार्टीज को राह रास्त पे आना चाहिए और मुल्क के एजेंडे के लिए काम करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। फिजा ज़ीशान साहिबा, तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया कि उसने अपोजिशन ही करनी है असेंबली के अंदर हो या बाहर। फिजा नहीं हमारे साथ। मैं आऊंगा इधर तारिक अजीज साहब आपकी तरफ। नून लीग ने आज मुलाकात की है और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब को पोजीशन मिल रही है, लेकिन अभी इसमें भी तजब्जब है। क्या कहिएगा सर, PDM टाइप की हुकूमत बन रही है मुस्तहकम, जैसे सईद इलाही साहब ने कही? जी, सईद इलाही साहब का मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ कि ये PDM पार्ट 2 होगा, लेकिन ये उस तरह से जो है ब्लैक मेलिंग इसमें कम होगी, इसमें पार्टियां कम होगी। अब इसमें से मैं बताता हूँ, इसमें जो अख्तर मैंगल की पार्टी नहीं होगी, महमूद खान आतिक साहब नहीं होंगे, ये 2 पार्टियां मैनेज हो गई हैं। बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां थी वो नहीं होंगी। इसमें से जो है MQM है, बाप है, GD है, काफ लीग है, ये 4-5 पार्टियां गवर्नमेंट बनाएंगी। तो ये जो एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। तो इसमें जो है आज इससे थोड़ा सा पीछे जाए तो आज जो MQM की और मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की डेलीगेशन से जो शहबाज शरीफ से एवॉर्ड में, उसमें तो ये बात तय हो गई कि कामरान टैसूरी साहब गवर्नरशिप अपनी कंटिन्यू रखेंगे। इसका मतलब है कि फिर वजीर आजम भी वही होंगे जो पुराने थे, शहबाज शरीफ साहब। ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल यही इतला है कि शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर होंगे, मरियम नवाज CM होंगी। अच्छा। प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी का दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी भी हो सकते हैं
اور خبر یہ ہے کہ ان کی بہن فیال طالب کو شاید زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں کہ وہ خود نہ بننا چاہیں تو اپنی بہن کو وہ بنوائیں گے. بہرحال وہ پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کو کیا دے رہے ہیں اس کے خبر ہے تو جی بالکل ہے. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جی آپ کو کہا پہلے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اس میٹنگ میں بھی. انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو آپ بنائیں, آپ ہمارے ساتھ کولیشن کا آپ کو ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے کینڈیڈیٹ بلاول نے آپ ان کی سپورٹ کریں. تو انہوں نے کہا جی ظاہر ہے سنگل لارجسٹ پارٹی تو پی ایم ایل این کی سیٹیں آپ مطلب ہے یہ 80 ہو گئی ہیں, 80 پلس اگر ریزرو سیٹ ڈالیں تو 105-8 سیٹیں ان کی بن گئی ہیں نا. تو اب پیپلز پارٹی تو اتنی سیٹیں نہیں ہیں. اینی ہاؤ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کہ آپ ہم پرائم منسٹرشپ آپ کی مدد کرتے ہیں تو آپ ہمیں کیا دیں گے. ایک تو اسپیکرشپ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی اور ممکن ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کنٹینیو رکھیں گے. ہاں جی, پیپلز پارٹی کو پاس اسپیکر کا عہدہ بھی جا سکتا ہے. میرے خیال 3 مارچ سے سینٹ کا الیکشن سٹارٹ ہوا ہے. چیئرمین سینٹ ہے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے, اسپیکر ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے. پھر پنجاب میں گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے مانگ لی ہے. یہ آپ کو خبر, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں وہاں پہ سی ایم بھی نہیں دیتے, پی ایم بھی نہیں دیتے, پنجاب کو گورنر ہو اور سینئر منسٹر ہو. تو یہ سب تجاویز ابھی ہیں, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. آج ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب سے یہ اپنا ڈیلیگیشن واپس جا کے ان سے مشاورت کرے گا. ان کی کل سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے پیپلز پارٹی کا, وہ آپ پارٹی کو اعتماد میں لیں گے. تو کیا حتمی شکل ہوتی ہے وہ 1-2 دنوں میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. عیسیٰ نقوی صاحب, بظاہر یہ لگتا ہے کہ صرف جو گفتگو ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ اس کو کیا پوزیشن ملنی ہے. اصولی طور پہ یہ گفتگو تو ہو چکی کہ مل کے ہی حکومت بنانی ہے. اس پہ کیا کومنٹ کرے گے؟ پھر اس کے بعد ایک اور ایشو بھی میں نے آپ سے اس پہ بھی کومنٹ لینا ہے کہ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں. مونس الہی صاحب نے بھی اس کی انڈورسمنٹ کر دی ہے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا. اس پہ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جو مینڈیٹ چھیننے والی بات ہے, سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام نے کس کو ووٹ دیا. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے جائیں گے, یہ مناسب بات نہیں ہے. پاکستان کے فورمز ہیں, وہاں پر اپنی سیاسی لڑائی لڑنی چاہیے. میرے ذاتی حیثیت میں اگر میرے سے پوچھا رائے تو یہ جو داخلی معاملات ہیں ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نہیں لے جایا جا سکتا, نہ ہی لے جانا چاہیے. یہ نہ آخری الیکشن ہے نہ پہلا الیکشن ہے, اس کے بعد بھی الیکشنز ہونے ہیں اور سیاست بعد میں ہونی ہے. جہاں تک پاکستان کی سیاست میں یہ ہو رہا ہے, آپ نے بالکل درست کہا, یہ ان میں سے کسی کی میں اوقات کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, وقت نہیں ہے کہ اس کو نہ کر سکیں. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, یہ اب صرف آپس میں عہدے بانٹنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کے یہ فیصلہ کرنا کہ بیٹھنا اکٹھا تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مجبوری ہے, تو کرنا پڑے گا ان کو. ورنہ بلاول کی پوری سیاسی کیمپین وہ کس حوالے سے تھی؟ موازنہ کر لیں, مناظرہ کر لیں, شیر خون چوستا ہے, شیر نے عوام کا حق کھا لیا, ضیاء الحق کی باقیات, وہی تھی نا ضیاء الحق کی باقیات. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ضیاء الحق کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نانا کا قاتل, نانا کے قاتل کے بیٹے کی حکومت میں جو ہے وہ پہلے وزیر خارجہ رہے تھے, اب بھی کوئی وزارت لے لیں گے. ایک پارٹی کا چیئرمین, اگر ان کو برا نہیں لگتا, میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے والا کہ ان کو نہیں لینا چاہیے. باقی یہ سیاست کے اعتبار سے پوچھ رہے تو گھاٹے کا سودا ہے. مسلم لیگ نون کے لیے بھی گھاٹے کا سودا ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی گھاٹے کا سودا ہے, اور یہ چلنا بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے. یہ 1.5-2 سال کی کہانی ہے. یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں. پی ڈی ایم نے پہلے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. باقی ماحولیات کی بات کریں گے یا صحت اور تعلیم کی, میں نے تو ان کی سیاسی تقریریں سنی ہیں. موٹر وے کے علاوہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. ہر شہر میں ایئرپورٹ اور ہر شہر میں ارد گرد موٹر وے گھمانے کی بات کی ہے. اس کے علاوہ تو ان کے جو تقاریر تھی اس میں اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کہا انہوں نے, اور ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے. موٹر وے بنا دیں گے, گھما دیں گے موٹر وے. ٹھیک. مراج الہدا صاحب, عیسیٰ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرضی تجربہ کر لیں, جیسے مرضی ایڈجسٹمنٹ کر لیں, 1.5-2 سال سے زیادہ کہانی چلنے والی نہیں ہے. آپ کیا کہیے گا سر؟ بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا سر. دیکھیں جی, میں تو صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم سیزن 1 نے پاکستان کے عوام کو شدید مایوسی دی ہے اور شدید بحران دیا ہے, اور اب گملوں کے اندر ایک مرتبہ پھر چند خاندانوں کو اگایا گیا ہے. جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ اس خاندان کا پرائم منسٹر اور اسی خاندان کی چیف منسٹر, اور صدر یا تو یہ یا ان کی بہن. کیا پاکستان بانجھ ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر زرخیزی ختم ہو گئی ہے؟ یہ آج کا نوجوان اس نظام کو اور ان حرکتوں کو مسترد کر چکا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کہیں کا فارم 47 آ رہا ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ لاہور میں اس نشست کے اوپر جہاں کسی کو جتوایا گیا وہاں پر کینڈیڈیٹ نے اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دیا,
اور ڈیسک کے اوپر جو رزلٹ تیار کرنے والے ہیں انہوں نے ارتھمیٹک کا حساب کتاب بھی نہیں رکھا. حیدرآباد کی NA 220 سب جانتے ہیں کہ جو ووٹر پولنگ اسٹیشن میں پولنگ بوتھ پر گیا اس کو ایک قومی کا اور ایک صوبائی کا بیلٹ پیپر دیا گیا، لیکن وہاں پر قومی اور صوبائی کے وہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ جب آپ دیکھیں تو 8,500 ووٹ کا فرق ہے. یہ دھاندلی تو ماتھے پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر پی ڈی ایم سیزن 1 کے اندر عوام کے مسائل کو بڑھاتی رہی ہے تو پی ڈی ایم سیزن 2 یہ شو فلاپ ہونا ہے. اور مجھے اس بات سے 100% اتفاق ہے، وہ مدت زیادہ بتا رہے ہیں 1.5 سال کی. یہاں پر تو عوام ان بھوتوں کو دیکھ کر پہلے سے چلانے لگیں کہ یہ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، یہ گیس کی قیمت بڑھائیں گے. ان کے پاس کوئی نہ معاشی ایجنڈا ہے نہ کیپیبلٹی ہے. اور جن تقریروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تیر شیر کا شکار کرے گا، یہ دونوں مل کر عوام کا شکار کریں گے اور پہلے سے کر رہے ہیں. اس لیے نہ چہرے بدلے ہیں نہ طریقہ کار بدلا ہے. تو نہ چہرے بدلے نہ طریقہ کار بدلے نہ اعتماد بدلے عوام کا ان کے اوپر. پاکستان کے مسائل گھمبیر ہیں. ان گھمبیر مسائل کے لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اگر لیکن کوئی چلنے کو تیار نہیں تو مراج صاحب کیا کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ وہ رویے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے رویوں کو بہتر کریں گے، اپنے دل کھولیں گے. یہ صرف تقریر کا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. بالکل درست. اور اگر آپ ان اقدامات کو آگے تک کرتے رہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے لوگ بھی اس کام کے اندر شرکت کے لیے تیار ہوں گے. میں بالکل ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو ہمیں عوام سے کوئی شکوہ نہیں ہے. الحمدللہ ایک بہت بڑی مقدار میں جماعت اسلامی کو پورے پاکستان سے ووٹ پڑا ہے. جہاں پر میں دیر کی بات کروں NA 5 پچھلی مرتبہ سراج الحق صاحب کو 35,000 ووٹ پڑا تھا، تو اس مرتبہ ان کو 55,000 سے زیادہ ووٹ پڑا ہے. لیکن ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہمارے اندر بھی جمہوریت ہے. خاندانوں اور موروثیت کو ہم مسترد کرتے ہیں، اپنے عمل سے مسترد کرتے ہیں. سراج الحق صاحب کو بھی اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے وہاں پر زیادہ ووٹ لیے ہیں، ہم عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ عوام جن کو آئین پاکستان کے اندر پاکستان کا مالک قرار دیا گیا ہے، پاکستان کے ان مالکوں سے رجوع کرنے کی ضرورت تھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے جیسے ہمارے ساتھ بیٹھے طارق عزیز صاحب نے کہا، اور دوسرا جو بات کی مراج الہدیٰ صاحب نے، بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ اگر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر وسعت قلبی بھی ہونی چاہیے، ظرف بھی بڑا کرنا پڑے گا. کیا کومنٹ کریں گے سر؟ جی میرا خیال میں دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں. شہباز شریف صاحب ابھی بھی نمبر 1 پر ہیں اس عہدے کے لیے، اور میرے قابل احترام دوست جو جماعت اسلامی سے ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ جماعت اسلامی کے ایک طویل پوری تاریخ ہے، اور یہ ضیاء الحق کا بھی حصہ رہے، مشرف صاحب کا بھی حصہ رہے، پھر یہ MMA کا حصہ رہے، PTI کا حصہ رہے، اور وہ جو بھانمتی کی یہ بات کر رہے تھے اس کا تو خود بھی حصہ رہے ہیں، اور میرا خیال میں اب بھی شاید کسی وقت حصہ بن جائے. اور سراج الحق صاحب کی بات کر رہے تھے، میرے دوست ہیں بہت وہ، اور جہاں سے وہ الیکشن جیتے ہیں وہ ان کا گاؤں ہے، اور وہاں پہ بھی ان کے گاؤں میں ان کی برادری ہے مشوانی، اور وہ مشوانی ٹرائب کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں، اور وہ ایک بہت اچھے آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں. میں یہ نہیں ان کی مجھے ذات سے ان کے کردار کی میں تعریف کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ بھی ان کا جو پاور بیس ہے وہ وہی ہے جو کسی وڈیرے کا یا جاگیردار کا ہوتا ہے، کہ اپنی برادری کے زور پر وہاں ان کو ووٹ ملتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جناب یہ PMLN اور پیپلز پارٹی والے باریاں لے رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بنا رہے ہیں. لاہور میں لیاقت بلوچ صاحب نے اپنے ساتھ اپنے صاحبزادے کو MPA کھڑا کیا اور دونوں کو 1,500 ووٹ پڑے. تو میرا خیال میں اس گنگا میں سب نہا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی صرف یہ ہے کہ اس میں اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے ماشاءاللہ جو کارنامے ہیں وہ باقی جماعتوں سے مختلف نہیں ہیں اس لحاظ سے جو میں نے بیان کیے ہیں.
डॉक्टर साहब पीडीएम सीजन 2 का भी जिक्र किया हमराज साहब ने। अच्छा जी, पीडीएम की और बात की ईसा साहब भी कह रहे हैं कि 1.5-2 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं। मैं दोनों दोस्तों से इख्तलाफ करता हूं और उनकी राय का एहतराम प्लीज। करता हूं, लेकिन बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है और इन जमातों को भी अंदाजा है कि उनकी जो मकबूलियत है उसमें कमी हुई है और आगे 5 साल तक हुकूमत चलानी इनकी मजबूरी है ताकि इन 5 सालों में वो डिलीवर भी कर सके, सियासी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम भी कर सके। और क्योंकि यकीनन पाकिस्तान में एक हवा यह भी होती है कि जो हुकूमत में हो लोगों का रुख उधर मुड़ जाता है। उसमें जहां पे 3-4 सूबों में हुकूमतें होंगी पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की, तो लोगों के काम उनसे वाबस्ता होंगे, तो इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख भी फेर लेंगे। तो मेरा यह ख्याल है कि इस हुकूमत को 5 साल चलना होगा और ये शायद चलेगी भी, और उसमें इसके बगैर कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा ना इलेक्शन होंगे ना ये हंगामा राई इंतशार हंगामा के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अपने अहदाफ भी पूरे करेगी। बिल्कुल ठीक। अनवर रजा साहब, पीडीएम सीजन 2 अच्छा नाम दिया वैसे मिराज साहब आपने, ये और ईसा साहब ने भी कहा 1.5-2 साल की मामला है, इससे ज्यादा चलेगा नहीं, क्या देख रहे हैं सर? काशी, मुझे याद आ रहा था कि जरदारी साहब कहते हैं कि जो जमहूरियत है वो बेहतरीन इंतकाम है, तो इस इंतखाबात में अवाम ने खूब इंतकाम लिया है, ये तो बात अपनी जगह पर मौजूद है और फैसला साजों को भी सोचना होगा, अलार्मिंग है उनके लिए भी। अब जो आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, जरूरत और मजबूरी, इसके बायस ये हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझे लगता यह है, जो दोस्तों ने बात की, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो ये बात दुरुस्त थी कि 1.5 से 2 बरस तक ये हुकूमत चलती, लेकिन जब शहबाज शरीफ इस गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म होंगे और तमाम सियासी जमातें जो हैं बड़ी वो इसका हिस्सा होंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस हुकूमत के जो गारंटर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, जिस तरह उन्हें SIFC बनाया और माशी फैसलों में वो जैसे वो इंडोज करते हैं और जैसे उनका पहरा देते हैं, इसी तरह वो इस भी पीडीएम की हुकूमत के ऊपर हाथ रखेंगे। और आप यकीन जानिए, मुझे लगता यह है कि इसी वजह से शायद शहबाज शरीफ आएंगे और नवाज शरीफ साहब पीछे बैठ के, कायद जो है मुस्लिम लीग नून, वो पीछे बैठकर बागडोर संभाल लेंगे इस हुकूमत की। और आसिफ अली जरदारी साहब अगर प्रेसिडेंसी में आते हैं या उनकी बहन आती हैं, तो वो भी पीछे बैठकर या फिर प्रेसिडेंसी में बैठकर किरदार अदा करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट होगी, इनको मजबूरी और जरूरत और इमरान खान को एक हद तक दीवार के साथ लगाने के लिए, कमजोर करने के लिए, इनका ये इत्तेहाद 5 साल तक चलेगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। जी ठीक। फिजा, इधर तो बस ये तय होना बाकी है कि किसने कौन सा ओहदा लेना है। असूली तौर पे तो ये सारी जमातें इकट्ठी होगी हुकूमत बनाने के लिए, और वजह यह है कि बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हमने किसी के साथ बैठना नहीं है। किस तर्ज की अपोजिशन तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, कैसे इसको हैंडल करेंगे? फिजा, आपको आवाज आ रही है? फिजा, आपको आवाज आ रही है? फिजा, सिर्फ मेरा सवाल ये था कि ये हुकूमत तो बन रही है, ओहदे भी तकरीबन डिसाइड हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान किस तर्ज की अपोजिशन करेंगे? क्योंकि आप तो हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है। शायद फिजा को हमारी आवाज जी। नाज़रीन, फैसला पाकिस्तान का ट्रांसमिशन जारी है न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ रहिए। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहांगीर साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, कराची से, उन्होंने हमें ट्रांसमिशन ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ हो गया कि तमाम सियासी जमातें जो जीती हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, इन्होंने मिलकर हुकूमत साजी करनी है। बस अब ये तय होना है कि किसको क्या मिलना है। तहरीक इंसाफ क्या करेगी सर? किस जोरदार तरीके से अपोजिशन करेगी? ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ किस किस्म की अपोजिशन करती है, लेकिन ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि आपको कि किस किस्म की अपोजिशन करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ये बड़े बड़े तज्जियाकार बैठे हुए दोस्त, और ये इस बात पर वो हो रहे हैं कि जी 5 साल हुकूमत चलेगी और ये होगा और वो होगा। हक और सच की बात कोई नहीं कर रहा। हक और सच की बात ये है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा डाका पड़ा है, और वो डाका डालने वालों का भी पता है, चोर का भी पता है, चोरी करके माल किसको बेचा वो भी पता है, और माल कहाँ रखा है वो भी पता है। हम तो सिर्फ चीफ जस्टिस से
اور چیف الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چوری شدہ مال جو ہے ہمیں واپس کر دیا جائے. دیکھیں یہ وقت تھا چیف جسٹس آف پاکستان چھوٹے چھوٹے موقع پر سو موٹو لے رہے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر 7 سال 14 سال سزا دے رہے تھے. آج جو ہے کتنا بڑا ظلم ہوا اس پاکستانی قوم کے ساتھ. اس نے تاریخ کے اندر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں, باہر کے لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کا قد, آزاد پی ٹی آئی کے ہمارے جابطہ آزاد امیدواروں کا قد کتنا بڑا ہے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب بھائی آپ جیتے ہیں. میں یقین کریں میں اپنے حلقے میں کل میں نے پروگرام رکھا جانے کا, وہ کہتے ہیں ہم جشن منائیں گے, ہم جیتے ہیں, ہم اس شکست کو تسلیم نہیں کرتے. میں واحد آدمی ہوں, اگر میں ابھی اس وقت لائیو ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ میں نے اپنے فارم 45 کس طرح کمپائل کیے ہیں, ایک ایک چیز کہ میں نے وہ کمپائل کر کے کل سے میں میڈیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ کراچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس طرح یہ دیکھیں یہ وہ 71 والی صورتحال بن گئی ہے. آپ میری بات کو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے. اللہ نہ کرے آفتاب صاحب. دیکھیں سیاسی وہاں پر بھی یہی ہوا تھا, بھٹو صاحب کو کتنی سیٹیں ملی. دیکھیے ملک کے اس معاملے کو یہیں پہ حل کرنے کی بات کیجیے. ہم اتنی ایکسٹریم پہ کیوں چلے جاتے ہیں رویوں میں سر؟ نہیں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری سے سیکھا کچھ نہیں. نہیں سر, ہم ہسٹری سے سیکھتے ہیں, ایوولوشنری پروسیس ہے نا, ریولوشنری پروسیس پہ نہیں جانا چاہیے یکدم. 16 مہینے تقریباً 9-10 مہینے سے ہمارا قائد جیل کے اندر ہے. ایک تقریر نہیں کرنے دی گئی ہمیں, ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا ہمیں. ہمارے لیے 144 تھا, لیکن دوسری پارٹیوں کے لیے ساری آزادیاں موجود تھی. اس کے باوجود جو رزلٹ آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 17 جتنے ہمارے لوگ تھے سب کے سب جیتے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. عظمیٰ کاردار صاحبہ, جن کا مینڈیٹ ہے ان کو ملا, جن کو نہیں ملا وہ احتجاج کر رہے ہیں, سموتھنس کیسے آئے گی؟ کیا کمنٹ کریں گے آفتاب جہانگیر صاحب کے بات پہ؟ کاشف, آفتاب جہانگیر صاحب کی جو میں نے باتیں سنی, میں سمجھی کہ شاید یہ 2018 کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں تو یہی ہوا تھا کہ سارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا تھا, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, 16 لاکھ جو ووٹ تھے وہ جو تھے ضائع بیچ میں جو ہوئے تھے, اور بے شمار اور باتیں. تو میں سمجھی شاید وہ کہانی, اور اس وقت بھی جتنی یہ آپ کی یورپین یونین فلانا, رائٹرز فلانا, یہ سب اس وقت بھی ان کے یہی کامنٹس تھے. آپ وہ دیکھ لیں, میں آپ کو ابھی ادھر اپنا دکھا دیتی ہوں کہ 2018 میں بھی انسانوں نے یہی کچھ کہا تھا, اور اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ہمت حوصلہ کرنا چاہیے. ان کے پاس بتیری سیٹیں ہیں, یہ ایسا نہ سمجھیں کہ جی 100% مینڈیٹ ان کو ملنا ہے. فافن کی رپورٹ میں 2/3 جو ووٹرز تھے پاکستان میں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو اچھا اس پہ بھی, اچھا اس پہ بھی کمنٹ کیجئے, اس پہ بھی کمنٹ کیجئے کہ جو حکومت بنے گی اس کی مدت پوری ہوگی یا شارٹ ٹرم کے لیے ہوگی, جیسے راج الہدیٰ صاحب نے کہا, عیسیٰ نقوی نے کہا. جی بالکل. دیکھیں یہ جو لوگ آپ کے تجزیہ کار قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور جو باقی لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں, یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. یہ پاکستان اس طرح سے غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز متنازع رہے. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ معیشت کے جو اتنے ہمارے مشکل حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. اگر وہ سارا اب بھی دیکھیں, انہوں نے کوشش کی سڑکیں بلاک کرنے کی, کبھی کراچی میں تو کبھی وہ کے پی میں تو کبھی پنجاب میں. ان کا وتیرہ نہیں بدلنا. انہوں نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے, یہ اب بھی وہ کام کریں. انشاءاللہ تعالی 5 سال یہ حکومت پورے کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2013 سے 17 تک پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالا تھا, لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی, جس طرح مہنگائی بالکل اس زمانے میں نہیں تھی, اور جس طریقے سے آئی ایم ایف کو ہم خیر آباد کہنے والے تھے, وہی ترقی کا سفر وہیں سے اب انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے کہ یہ جو حکومت تشکیل ہوگی اس کی اپنی مدت پوری ہوگی. کیا آرگومنٹ ہے عیسیٰ صاحب آپ کے پاس اس کا؟ اچھا میں کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں, اس وقت میاں محمد نواز شریف, آصف علی زرداری, عمران خان
یہ تینوں حکومت چلا سکتے ہیں، لیکن ایک اسٹرانگ حکومت، ایک ایسی حکومت جس کے پاس اچھے خاصے تگڑے ووٹ ہوں، عوام کا مینڈیٹ ہو، سچا مینڈیٹ ہو، ادارے ساتھ کھڑے ہوں یکسوئی کے ساتھ، جس وقت احتجاج نہ ہو رہے ہوں، سڑکیں نہ بلاک ہو رہی ہوں، پارلیمنٹ کا اجلاس ہنگامہ آرائی پر ختم نہ ہو رہا ہو، اور عدالتوں میں سیاسی مقدمات پے در پے نہ لگے ہوئے ہوں، تو حکومت چلا سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت آپ کا پرائم منسٹر کی کلیئرٹی آ چکی ہوتی، آپ کا پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہو چکا ہوتا، اس وقت آپ اوتھ لے چکے ہوتے اور انتخاب ہو رہا ہوتا، اور 1-2 دن میں یہاں سے آپ کے پرائم منسٹر کو روانہ ہو جانا چاہیے تھا سعودی عرب کے لیے۔ SIFC کے فورم سے آپ کو جو انویسٹمنٹس چاہیے اس ملک کی ترقی کے لیے، فی الحال یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال حکومت چلے گی، اس سال پاکستان کو $27 ارب چاہیے نومبر کے مہینے تک، کہاں سے آئے گا؟ ایک لولی لنگڑی حکومت جو ہر چیز پر محتاج ہو، جن کو اکٹھا کرنے کے لیے بائنڈنگ فورس چاہیے، تیار نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو تحریک انصاف، اب کلیئرٹی اس میں آپ کو ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی تحریک انصاف کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اگر حکومت نہیں بنا سکتے، ان کے پاس پہلی بات یہ کہ پارٹی کا سائن نہیں ہے، وہ کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، نہ وہ نون لیگ کو ساتھ ملا سکتے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا سکتے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو ایکسٹریم پوزیشن لے چکے ہیں، جو ایکسٹریمزم ہے پالیٹکس میں، وہ درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر ملک کی ترقی کے لیے تحریک انصاف اگر کلیئرلی اپنے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا ہے، جو جاری شدہ رزلٹ ہے اس کو وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے لیے فورمز ہیں، اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، پاکستان کی عدالتیں ایک فری طریقے سے اس پر ہونی چاہیے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مینڈیٹ کیا کس کو نہیں پتا کہ یہاں پر یہ تجزیہ کار بیٹھے ہوئے، ہر بندے نے اپنی اس کے حساب سے بات کرنی ہے، سب کو پتا ہے، ہماری آن گراؤنڈ رپورٹر سے بات ہوتی رہی، ہم نے فارم 45 دیکھے ہیں، ہم نے اس کے بعد فارم 47 تبدیل ہوتے دیکھے ہیں۔ اب انا کی لڑائی میں اس ملک کا نقصان 20-25 لوگوں کی لڑائی ہے، اور انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے جن کا کال ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ کیسے نکالیں گے اس ملک کو منجدھار سے باہر؟ آپ کے پاس LCs کھولنے کے لیے ڈالر نہیں ہے، آپ کو ٹیکسٹائل چلانے کے لیے 7 آئٹمز امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی تھی شہباز شریف جب آئے تھے، لگژری آئٹم پہ آپ نے امپورٹ پہ پابندی لگائی، سمجھ آتی ہے۔ آپ نے بٹن، کاٹن کی بیل، دھاگا، کیمیکل، ڈائی، زپ، سوئی، اس کے اوپر امپورٹ پہ پابندی لگا دی۔ آپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے ٹیکسٹائل، $19 ارب پہ کھڑا تھا، $25 ارب کا ٹارگٹ تھا، $16 ارب پہ کلوز کیا، $9 ارب کا لاس ہے۔ ایسے چلے گی حکومت؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ طارق عزیز صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ مدت پوری ہو رہی ہے، کیا آرگومنٹ ہے؟ معیشت کو کیسے سنبھالا دیں گے؟ اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اگر تحریک انصاف بھی ضد پہ ہے تو اس کو بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنا چاہیے، کیا کومنٹ ہے سر؟ بالکل، جو انہوں نے کہا کہ یہ $27 ارب کا ہے، میرے خیال $25 ارب پاکستان واپس کرنے، اس میں سب سے زیادہ جو چین کا کنٹریبیوشن ہے، چین جی تو وہ جو ہے، جو چین کو ہم نے پیسے واپس کرنے تھے، وہ ہم نے خط بھی لکھ دیا حکومت پاکستان نے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، میرے خیال وہ منظور بھی ہو گیا، وہ تو پیمنٹ مؤخر ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی یہ چیزیں میں آپ کو، یہ جو انور اعزاز صاحب نے بات کی ہے، اس وقت جو ہے سول قیادت اور ملٹری کی قیادت جو ہے وہ بالکل متفق ہے، ایک پیج کے اوپر ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس کو کرائسس سے کیسے نکالنا ہے۔ جو ہی دیکھیں، ہمارے میں کوئی ملک اس لیے پیسے نہیں دے رہا تھا کہ یہاں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، اب جب ایک گورنمنٹ بن جائے گی، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آ جائے گی، سعودی عرب نے بھی پیسے دینے اور کمٹمنٹ موجود ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے، سعودیہ دینے ہیں، UAE دینے ہیں، قطر نے پیسے دینے ہیں، سی پیک پارٹ 2 چلے گا، تو یہ اکانومی میرا ہنچ یہی ہے، میرا خیال یہی ہے کہ اس پہ جو ہے قابو پا لیا جائے گا اور یہ چلے گا سسٹم۔ ٹھیک ہو گیا۔ انور رضا صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں ابھی تو حکومت سازی کا مرحلہ ہے، اب اگر ایک شخص، ایک جماعت، ایک مائنڈ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا باقی لوگوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کلیئر کٹ ہے کہ بھائی یہ حکومت بنائے، میں نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے تاکہ یہ جو سا کمفرٹیبل زون میں جا کے حکومت نہ کر سکے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ 5 برس یہ حکومت پورے کرے گی؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ ضرورت ہے اور ان سیاسی جماعتوں کی یہ مجبوری ہے کہ آپ نے 5 سال حکومت پوری کرنی ہے۔ دوسری بات، اکانومی کی جو صورتحال ہے، ہم پہلے بھی کہتے تھے جب یہ اپنا منشور دیا، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا، نہ کوئی انہوں نے ایجنڈا دیا کہ ہم معاشی صورتحال سے ملک کو کس طرح نکالیں گے۔ SIFC ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، دوست ممالک آپ کے ساتھ ہیں،
اور بالکل وہ آپ کو لون دیں گے، لیکن آپ نے IMF کے پروگرام کے ساتھ بھی جانا ہے، آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ دوسری بات میں کہتا ہوں اسٹرانگ اپوزیشن بہت ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی ہے، وفاق میں، پنجاب میں اور سندھ میں انہوں نے بھرپور قسم کی اپوزیشن کرنی ہے۔ اچھا یہ کیوں اس لیے ضروری ہے، ذرا اس پہ آئیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت جو PDM کی حکومت بنے گی 5-6 جماعتوں پر مشتمل، آپ اگر پازیٹیو تنقید کریں گے تو حکومت بالکل پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے، کیونکہ اس دفعہ جس طرح عوام نے اپنا ریونج نکالا ہے ووٹ کے ذریعے، اور مجھے ایک اور بات یاد آ گیا کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اس دفعہ انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے بتایا کہ حقیقی معنوں میں ہم طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ دیکھیں نا، ریاستی مشینری ایک ہر طرف سے اپنی جگہ پر کھڑی تھی، کیا الیکشن سے پہلے کے کیا حالات تھے، الیکشن کے بعد کے کیا حالات ہیں۔ اسٹرانگ اپوزیشن جو ہوگی وہ مضبوط حکومت کی ضامن ہوگی، آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بہتر طریقے سے کام کر سکیں گی۔ دیکھیے اگر مضبوط اپوزیشن نہیں ہوگی، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا، تو پھر حکومت اس طرح لنگڑے لولے طریقے سے چلتی رہے گی۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف بھرپور اپوزیشن کرے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شہباز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہوں گی وہ بہتر حکومت کر سکیں گی۔ ادروائز حالات پہلے کی طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ آپ کے ملک کو معاشی صورتحال اور اسے گرداب سے نکالا جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ابھی بننے والی حکومت ہے یہ سیم پیج پر ہوں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہم 5 سال پورے کریں۔ جی ڈاکٹر سعید الہی صاحب کیا کومنٹ ہے سر؟ دیکھیں یہ دو دوستوں نے جو بات کہی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور ان کے تمام نکات جو ہیں بڑے مؤثر ہیں۔ دیکھیں اس وقت ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی PTI ٹف ٹائم دے گی، بالکل دینی چاہیے، کیونکہ PTI ٹف ٹائم اس دفعہ یوں دے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے مخالفت کرے گی، اور جو اس سے پہلے ان کا رویہ تھا کہ سڑکوں پہ دھرنے، انتشار، وہ 9 مئی کے بعد راہ راست پر آ چکے ہیں۔ اب وہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، اب وہ باہر سڑکوں پہ بھی نہیں آئیں گے، اور دیگر جو معاملات ہیں سڑکوں پر کرنے والے وہ نہیں ہوں گے۔ اب وہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے، وہاں بات کریں گے، تقریر کریں گے، اعتراض کریں گے، اپنی شام غریبہ پڑھیں گے، اور 5 سال یہ حکومت چلتی رہے گی، کیونکہ جو بیان کیا میرے دوستوں نے وہی اس کی وجوہات ہیں۔ جی ٹھیک، آفتاب جہانگیر صاحب کیا کومنٹ کریں گے سر؟ بھائی ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم شام غریبہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم حسینیت کے ماننے والے ہیں، ہم یزیدیت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے حق کے لیے جہاں تک جا سکیں گے جائیں گے۔ اگر فیئر الیکشن ہوتا جائیں گے آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر میں ہارتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ میرے پاس فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن ہارنے والا یہی کہتا ہے میرے بھائی، ایجنٹ جو ہے پوچھے نا یہ فارم 45 ملے کہاں سے آپ کو؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ذرا بات کرنے دیجیے، 45 ملے گی، 3% جو آپ کا رزلٹ آفتاب صاحب پلیز کمپلیٹ کیجیے گا، عظما پلیز بالکل۔ سعید الہی صاحب جی آفتاب صاحب پلیز، بعد رزلٹ آئے گا تو اس رزلٹ کو آپ کیسا سمجھیں گے؟ جی ٹھیک ہے، 36 گھنٹے کے بعد رزلٹ آئے گا تو آپ اس کو فیئر الیکشن کہتے ہیں؟ آپ چاروں آدمی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہیں۔ آفتاب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، میرا خیال ہے رزلٹ آ گیا، اب عدالتوں میں جائیں گے ہمارے دوست۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ 2018 میں پورے 3 دن لگے تھے رزلٹ آتے ہوئے، پلیز 3 دن پورے لگے تھے۔ مجھے ذرا میرا موقف جی میں آ رہا ہوں۔ آفتاب صاحب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا سر پوائنٹ؟ سر کمپلیٹ ہو گیا، جواب نہیں دیا انہوں نے۔ میں بالکل میں آ رہا ہوں، میں جواب لے کے دیتا ہوں، ذرا مجھے جی مراج الہدا صاحب وہاں پہ اپنا کیس ثابت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہے۔ مراج الہدا صاحب سر جی میں ایک دو باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا۔ تذکرہ ہوا کہ کہیں 2017 میں، ویسے 2017 ہوتا ہے لیکن 2017 میں پاکستان جو ہے وہ IMF سے باہر نکلنے والا تھا۔ ارے بھائی یہ کہانی تو ووٹ کو عزت دو سے پہلے کی ہے، جب یو ٹرن لے کر عزت کسی اور کو دی جانے لگی تو 6 مہینے پہلے ہمارے وزیر اعظم نے قوم کو خوشخبری سنائی کہ IMF سے قرض مل گیا ہے، اب قوم خوشی منائے۔ تو یہ معاشی ایجنڈا ان لوگوں کا ہے جن کو آپ ملک پر سوار کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پرسوں کراچی کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ یہ بتا دے گی کہ اعتماد میں اضافہ نہیں ہوا، اعتماد نیچے گیا ہے۔
اور ابھی تو حکومت بنی نہیں ہے، آپ یہ طے کروا رہے ہیں جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جی ہاں ٹھیک، عیسیٰ نقوی صاحب کیونکہ ٹائم اب کلوزنگ کا ہے تو میں چاہتا ہوں کوئی پازیٹیو نوٹ، شارٹ سا کمنٹ پلیز۔ پازیٹیو نوٹ تو یہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، جو معاشی مہندس اور سرجنز ہیں، ان کی کلیکٹیو وزڈم نے ایجنڈا لیا تھا اپریل 2022 میں، اگر تو وہ کام کرنا ہے تو مہربانی کریں اس ملک پہ، اس ملک کو بخش دو، نواز دو نہیں بخش دو۔ اگر آپ نے واقعی جینونلی کام کرنا ہے تو اپنا فوکس نہ برائے مہربانی عمران خان سے ہٹا لیں۔ پہلے آپ نے لڑائی کرنے کے چکر میں اس کو بند کرنے کے، اس سے فائٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، معاشی میدان میں پرفارم کریں، اس ملک کے معیشت کو ٹھیک کریں، لوگ سب کو بھول جائیں گے، آپ کے تمام مخالفین کو بھول جائیں گے، پرفارم، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ اس کی معیشت اس مقام پہ پہنچی ہے جہاں لوگ جو ہیں ان کے صبر کا پیمانہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ طارق عزیز صاحب شارٹ کمنٹ کیونکہ ٹائم تھوڑا جی۔ بالکل، میں یہ کہوں گا یہ پی ڈی ایم کا پارٹ 2 ہوگا، لیکن اس میں ایک خدا کے واسطے کبینہ کا سائز 100 نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، بہت کم سے کم ہونا چاہیے، ہمیں پیسے بچانے ہیں، اکانومی دیکھنی ہے، تو یہ وہ 100 والی کبینہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی انور رضا صاحب، میں تو ایک جملے میں مکمل کروں گا کہ آپ کو نیشنل ایشوز پر کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کوئی ایک جماعت اس ملک کے جو کرائسس ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب شارٹ کمنٹ پلیز۔ سر، اپنے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ ویلڈ پوائنٹ۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ شارٹ کمنٹ پلیز۔ اکٹھے بیٹھنا سیکھیں، قوم بننا سیکھیں، اور لوگوں کے مسئلے مسائل وہ ان پہ توجہ دیں۔ مراج صاحب شارٹ کمنٹ سر۔ میں کہنا چاہوں گا کہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے اور عوام کے اوپر کوئی اور فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ٹھیک، آفتاب جہانگیر صاحب شارٹ کمنٹ سر پلیز۔ سر، حق اور سچ کی جنگ میں حق کا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کرے گا۔ اگر آپ نے لفافوں کے ذریعے اپنی تجزیہ کرنا ہے تو پھر اس ملک کا جو حال ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ جی ٹھیک، میں بالکل تمام جو میرے پینلسٹ تھے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انور رضا صاحب آپ کا، آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا، مراج الہدیٰ صاحب آپ کا، عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا، طارق عزیز صاحب آپ کا، عیسیٰ نقوی صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ کے سامنے گفتگو ہم نے رکھی اور ہم نے یہ کوشش کی کہ جو گفتگو ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو، استدلال کے ساتھ ہو، پازیٹیولی ہو، تاکہ جس سے بہتری کی طرف راستہ نکل سکے۔ اور یہ تمام کے تمام پینلسٹ اس بات پہ متفق ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس کوئی واضح مینڈیٹ نہیں ہے، سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے اپنی انا، ضد، ہٹ درمی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر کرے، پاکستان کی عوام کے لیے خیر کرے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔